बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इंसान नकवी। नकवी साहब, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। कौन सही और कौन गलत की बहस हो रही है। ये बताएं कि पार्टी के अंदर भी सुना है इस पर बहुत बड़ी डिवीजन पैदा हो गई है। देखिए, डिवीजन तो पैदा हुई है और ये अब जो आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए हैं ना, उसमें एक बड़ा दिलचस्प जुमला है जो फैसल चौधरी ने मेरे प्रोग्राम में कहा। उन्होंने कहा कि आई विल रादर थ्रो द बस आउट, यानी मैं बस उलट दूंगा। सही। ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? देखिए, ये बड़ा ही हैरान कुन है। अभी तो खैर आप इसके ऊपर बात करेंगे सोशल मीडिया पे, तो जो कहेगा कि ये सलमान अकरम राजा ने क्या किया, इस पे हैरानी का इजहार करेगा। उस पर कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि जनाब ये तो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी वाली लाइन है। बट ज़रा ठंडे दिल से सारी चीज़ों को साइड पर रख के ना, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। और ख़ास तौर पे इमरान खान ने जिस शख्स को रिप्लेस करके, यानी गंडापुर को रिप्लेस करके जिसको लेकर आए, वो क्या बोला है, बैरिस्टर अली जफर ने क्या बात की है, इस सारे मंजर को रखे ना, ये हुकूमत की कामयाबी है। अच्छा। कि उनकी जो मुखालिफ जमात है उसका सेक्रेटरी जनरल, उसने अंडरटेकिंग दे दी कोर्ट में जी कि हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे, बाहर आके टॉक नहीं करेंगे। सही। उन्होंने हो सकता है गुमान ये किया जाए कि सलमान अकरम राजा ने सोचा होगा कि इसका मतलब ये है कि हम एन अदालत के दरवाजे के बाहर नहीं करेंगे टॉक, गेट के बाहर खड़े गेट के बाहर ऑलरेडी होती, कहीं और कर लेंगे टॉक। लेकिन जो अदालत से फैसला जारी हुआ ना, वो फैसला था कि जनाब मिस्टर सलमान अकरम राजा हु इज इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट हैज गिवन अंडरटेकिंग दैट नो मीडिया टॉक वुड बी गिवन बाय द पर्सन्स विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स डिस्कस्ड इन इंटरव्यू आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। कि जेल प्रेमिसेस के बाहर जो लोग अंदर मुलाकात करेंगे इमरान खान से, बाहर अगर वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब वो जेल प्रेमिसेस से बाहर तो हर जगह हो गई। एक जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस वक्त फुलझड़ी है ना जी, वो आपको पता है कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलिट्स का शहर है जी। और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि यार अगर तो ये सलमान अकरम राजा ने और पीटीआई ने एक्सेप्ट कर लिया जी ये बात और अंडरटेकिंग दे दी कि हाँ हम नहीं करेंगे टॉक, कहीं कोई राब्ते तो नहीं बहाल हो रहे कि हम अपना सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बयानबाजी और ये सब को टोन डाउन करते हैं और फिर उसके नतीजे में हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। ये को बात चल रही थी ना। अब सलमान अकरम राजा साहब ने अंदर उनको कायल भी कर लिया है। जाहिर है कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा की बात को एंडोर्स तो किया है जी। लेकिन सलमान अकरम राजा ने जब ये फैसला जारी हुआ ना, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सब तसल्ली से पढ़ें। मेरी इमरान खान साहब से कल अदालत में हुई गुफ्तगू के हवाले से तफसीली बात हो चुकी है। इस मौजू पर चंद दिन बाद गुफ्तगू करेंगे। अहबाब हौसला रखें, जब तक रज़ाए इलाही है मैं यही हूँ। इमरान खान की आवाज़ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और रहेगी। अब या तो सलमान अकरम राजा साहब को इसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाले हैं जी कि चंद दिन के बाद इसके ऊपर बात होगी, कोई इस दौरान कोई रिलीफ क्रिएट हो जाएगा इमरान खान के लिए। और अदरवाइज़ आप ये देखें कि इससे प्रैक्टिकली हुआ ये है कि इमरान खान के पीटीआई के पास असल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ थी वो यही थी ना कि इमरान खान टॉक करते हैं जी, वो जेल में बात करते हैं। उसमें दो चीज़ें हुई, एक उनके जितने भी केसेस थे वो मुलतवी होना शुरू हुए और जो सहाफ़ी वहाँ पर जाते थे उनका सिलसिला ख़त्म हो गया। जो बुकला की टीम और बाकी लोग उस कोर्ट रूम में होते थे, ट्रायल के मौके पे इमरान खान कई घंटे उनके साथ मौजूद होते थे। उनको बाहर की तमाम चीज़ें पता चलती रहती थी, उनको ब्रीफिंग मिलती रहती थी, उसके ऊपर वो डिसीजंस भी लेते थे, पार्टी को कन्वे भी कर देते थे, मुलाकातों में अलहदा से होता था। वो सारे का सिलसिला रुक गया। अब उसके अगेंस्ट पीटीआई ने गेन क्या किया? पीटीआई ने अपेरेंटली तहरीक इंसाफ ने या सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि विक्ट्री जो क्लेम किया वो विक्ट्री ये क्लेम किया कि इसके नतीजे में हमने इमरान खान के साथ मुलाकातें बहाल करवा ली। अच्छा। क्या मुलाकातें हो पाएंगी? अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके चंद घंटे बाद, और जब ये लोग ये वीडियो देखेंगे उस वक्त एन वो वक्त होगा कि जब ये बात तय हो रही होगी कि अडयाला जेल में अंदर कौन जा रहा है, किसकी मुलाकात होगी, किसकी नहीं होगी, होती भी है कि नहीं होती। सही। ये मामला जो है वो अदालत में चल रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इसके नतीजे में जो हुआ है ना, इसमें बैरिस्टर अली जफर साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी साइलेंस्ड, कि उनका जो आज़ादी इजहार राय है उसको खामोश नहीं कराया जा सकता। ये आइन में दर्ज एक आपको हक दिया गया है।
Any undertaking or order that no media talk be given by any person with respect to matters discussed with IK in meetings outside jail premises would be illegal and contrary to the fundamental rights. یعنی صرف فیصلہ نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی انڈرٹیکنگ بھی دی گئی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے. صحیح, کہ آپ یہ انڈرٹیکنگ دے دیں کہ کوئی بھی بندہ جو عمران خان سے ملاقات کرتا ہے اس ملاقات کے بعد وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا ان معاملات پر جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے دوران ڈسکس ہوئے ہیں. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایوری اٹیمپٹ ٹو ڈینائی عمران خانز فنڈامنٹل رائٹس فرام آئسولیشن ان اے ڈیتھ سیل ٹو ڈینائل آف میٹنگز اینڈ ہز رائٹ ٹو فری اسپیچ مسٹ بی فوائلڈ. صحیح, کہ ہر وہ کوشش جو عمران خان کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے, ان کو قید تنہائی میں رکھنے, موت کی چکی میں رکھنے, ان کی ملاقاتوں پر قدغن اور ان کا جو حق کے اظہار رائے ہے اس کے اوپر پابندی مسٹ بی فوائلڈ, اس کو روکا جائے. صحیح, یہ بیرسٹر علی ظفر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, میں آخر میں آؤں گا فیصل چودھری والی بات پہ, کیونکہ وہاں سے پھر آپ کے سامنے ایک نیا کینوس کھلتا ہے کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہے. پھر ہے علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے جنید اکبر کو انہوں نے صوبے کا صدر بنایا جی, اور جنید اکبر کے اوپر ظاہر ہے کہ کوئی ٹرسٹ ہوگا تو بنایا نا جی, چیئرمین پی ایس سی بنا دیا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اپوزیشن لیڈر کے بعد پی ٹی آئی کے پاس مرکز میں دینے کے لیے سب سے بڑا عہدہ تھا. انہوں نے خود لاجک بتائی تھی, ہارڈ کورز آگے آ رہے ہیں, 60 والے پیچھے چلے جائیں گے. تو مرکز میں جو سب سے اہم عہدہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے بعد جس کو ملا وہ یہ ہے جی, پارٹی میں, پارٹی عہدوں میں جی, جو خیبر پختونخوا ہے وہ دوسرا سب سے بڑا عہدہ ہے جی اس وقت. ٹھیک ہے, اس کے صدر ہیں, ان سے یہ سوال ہوتا ہے جنید اکبر سے کہ یہ آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے یا یہ فیصلہ آیا اس کے اوپر کیا ہے. خیر یہ ہے تو تھوڑا سا لمبا انٹرویو, لیکن میں اس کا اسپیسیفک پورشن جو ہے وہ 1 منٹ سے آن ورڈ اسٹارٹ ہوتا ہے, میں وہ لگا دیتا ہوں. جنید اکبر صاحب, جب ہیومن رائٹس کی ہے سلمان راجہ صاحب نے جو دی ہے, گارنٹی دی ہے, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, سیاسی بیانیہ ہے, وہ کمزور ہوگا اور اس کو خاموش کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ کہ اس نے گارنٹی دی ہے یا نہیں دی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے, اور عدالت اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میڈیا سے کہاں بات کرنی ہے کہاں نہیں بات کرنی ہے. تو یہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو مجھے بالکل اس فیصلے پہ تحفظات ہیں ہماری, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب سے جب ہم ملتے ہیں تو اس کا بیانیہ کو ہمیں اسی طریقے, ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اس کانفرنس میں آگے بڑھا کے کہہ دیتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ فرق پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی بات پہ بھی کچھ کو پہنچا دیں گے, لیکن میرا خیال ہے عدالت کا یہ فیصلہ غلط ہے. عدالت کو اس طرح کا فیصلہ نہیں دینا. آخری بتائیے, یعنی بڑا ہی اسٹریٹ اپ جنید اکبر خان کہہ رہے ہیں. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے یا نہیں دی. صحیح. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پارٹی کا خیبر پختونخوا کا صدر یہ سوال کر رہا ہے یا یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے یا نہیں. جنرل سیکرٹری کے اگر یہ انڈرٹیکنگ دینی تھی تو اس کو ڈسکس کیا جانا تھا نا. تو وہ ڈسکس جن لوگوں سے ہونا تھا, جن گروپس میں ہونا تھا, اس میں جنید اکبر نہیں ہے, اس میں علی امین گنڈا پور نہیں ہے, اس میں شیخ وقاص اکرم نہیں ہے, اس میں فیصل چودھری نہیں ہے, اس میں باقی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی درجنوں لوگ ہو گئے نا. یہ تو وہ ہیں جو ٹاپ. تو یہ ہوا تو ایک ہی لیول پہ ہے. لیکن ایک بات پھر آپ اور ذہن میں رکھیں کہ سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کے درمیان جب ان کے اپنے قریبی لوگ جو ملاقات کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ساتھ میں وہ ایک راز و نیاز والی کان میں ہونے والی گفتگو بھی ہوتی ہے. تو اب یا تو ایک پاسبلٹی یہ ہے, دیکھیں یہ اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں, یا وہ شخص یا سلمان اکرم راجہ بتا سکتے ہیں, یا عمران خان بتا سکتے ہیں, یا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح, ایسے ہی ہے نا. یا یہ ہے کہ وہ جو دو لوگ آپس میں کان میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کہیں وہاں ٹیبل کے نیچے تھے, یا آپ وہاں پر تیسرا کان لگا کے آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. تو اب سلمان اکرم راجہ نے ایگزیکٹلی کیا کیا, لیکن یہ بات میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ انڈرٹیکنگ دینی ہے اور اس طریقے سے ملاقاتیں بحال کروانی ہیں اور یہ ایک بفر کریٹ ہو جانا ہے, یہ بات تو ڈسکس نہیں ہوئی تھی. اچھا,
ہاں گروپوں میں تو نہیں ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہو گیا. اور ہونے کے بعد یہی بات دیکھیں، سلمان جو فیصل چودھری ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ آپ کو تو نکال دیا گروپ سے، تو اس پہ انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا. ہاں انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا. تو کیا کہا انہوں نے، سن لیں. پارٹی کے میں پارلیمانی پارٹی میں اس کی ڈسکشن ہوئی، لیگل کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، کوئی پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی اس میں ڈسکشن ہوئی. جب یہ ڈسکشن نہیں ہوئی تو آن دا ٹائم اس کے اوپر پہلے تو بات ہوتی ہے نا، مشاورت ہوتی ہے. مجھے تو جب کنفرنٹ کریں گے عمران خان صاحب تو میں بات کروں گا. میں بس الٹا دینے والا ہوں، میں بس کے نیچے آنے والا نہیں ہوں، یہ یاد رکھیے. I am not the one who will be thrown under the bus. I will rather throw the bus out. یہ کوئی اپنی غلط فہمی میں نہ رہے. I will confront with everybody جو میرے اوپر الزام لگانا نا، یہ ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بات وہاں پہ اس طرح سے ہوگی. آج آپ نے تو وہ عمران خان کا وہ ایک مجھے کلپ یاد آ رہا ہے کہ متھے رنگ دیں گے کہ I'll rather throw the bus out. I'm not the one who will be thrown under the bus. تو وہ عمران خان نے بھی اسی طریقے سے کہا تھا نا، میں کلہ ہی کافی ہوں، میں کلہ ہی کافی ہوں، متھے رنگ دیں گے. تو اب دیکھیں یہ بحث اپنی جگہ کہ کون اس میں فواد چودھری گروپ ہے، کون فیصل چودھری گروپ ہے، کون سلمان اکرم راجہ گروپ ہے، یا کون کس کے بہاف کے اوپر کس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا کس کی بیشنگ کر رہا ہے. پریکٹیکلی if at all واحد ایک پاسبلٹی جو آپ کو نظر آتی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کو بہت بڑی ریلیف پل آف کر لیا. اچھا. یا کرنے والے وہ چند دن کے بعد وہ سرپرائز دے دیں گے. کیا وہ ہے کہ ملاقاتوں کو بحال کروا کے لیکن ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو باہر نہ آنے کو ایکسیپٹ کر کے انہوں نے کیا اچیو کیا ہے، یہ ایک سوال موجود ہے. بٹ ادروائز جب آپ اس کو ٹھنڈے دل سے اس کو سارے کو دیکھتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں اس سچویشن میں، تحریک انصاف دیکھیں ان کی سپورٹ بیس ورکر ووٹر سپورٹر وہ انٹیکٹ ہے. اس کی ضرورت کب ہوگی؟ اس کی ضرورت دو صورتوں میں ہوگی. ایک آپ کے کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہوں، یا آپ کوئی احتجاجی تحریک چلا رہے ہوں، یا آپ کے ووٹنگ کا ڈے آ جائے، الیکشن ڈے آ جائے، الیکشن ہو جائے. اب الیکشن ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیا آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا؟ نہیں کیا. کیا آپ نے جلسے جلوسوں کا کوئی شیڈیول اناؤنس کیا ہے؟ نہیں کیا. تو وہ اب ایک ذرا سائڈ پہ کر دیں، ان کی سوشل میڈیا پہ سپورٹ ہے. دوسرے کون ہیں؟ آپ کی جیل سے باہر موجود قیادت. جیل سے باہر موجود جتنی بھی قیادت ہے وہ جب گفتگو کرتی ہے ان کے پاس اپنا تھوڑی کوئی چیز ہے کہ جو خبر بنا دیتی ہے. اچھا. یعنی کہ اپنے طور پہ ایک بندہ کو گفتگو کر رہا ہو، کوئی گڈھا پور کا اسٹیٹمنٹ، بیرسٹر گوہر کا اسٹیٹمنٹ، عمر ایوب کا اسٹیٹمنٹ ڈزنٹ میک ہیڈ لائنس، ڈزنٹ میک ٹاپکس فار دا ٹاک شوز. واحد جو چیز ہے وہ عمران خان کی ہوئی بھی گفتگو ہے. چاہے وہ اپنے کیسز کے دوران وہ کو بات کرتے ہیں، چاہے وہ ملاقات کے دوران بات کرتے ہیں، وہی بیانیہ اسی کے اوپر حکومت ریاکٹ کرتی ہے، حکومت رد عمل دیتی ہے، مختلف صحافی اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، وہ خبر بن جاتی ہے اور ایک ماحول جو ہے وہ سیاسی ماحول بنا ہوا ہے. اب جب آپ اس کو انڈرٹیکنگ دے دیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، اس کے بعد بھی دیکھیں نا ایپیسوڈ کیسے ہم لاسٹ ویڈیو میں بڑے تفصیل سے کر چکے اس بات کو کہ ہوا کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ملاقات ہوگی. ملاقات ہونے کے بعد سلمان اکرم راجہ بیسیکلی چاہے کچھ بھی کہیں ایک نون فیس تو ہے نا ان کمپیریزن ود نیاز اللہ نیازی. جی. نیاز اللہ نیازی کے مقابلے میں یعنی لیسٹ رجسٹرڈ فیس آن میڈیا اگر کوئی تھا اس ملاقات میں وہ نیاز اللہ نیازی تھے. جی. تو آپ نے انہی کی ذمہ داری لگائی کہ ویڈیو بیان آپ نے ریکارڈ کرا دیں. یعنی اگر یہی ویڈیو بیان جو ہے وہ ایون بابر اعوان بھی کر دیتے تو بابر اعوان بھی زیادہ ریلیٹیولی رجسٹرڈ فیس ہے میڈیا کے حوالے سے، اور ان کی ہسٹری بھی ہے. ہاں تو ہاں وہ میڈیا بھی رہے نا، یا نعیم حیدر نہیں لیا ان کو آئیڈیا بھی ہے. ہاں نعیم حیدر پنجوتا ہے وہ زیادہ رجسٹرڈ فیس ہے نا. تو ذمہ داری لگائی گئی کہ نیاز اللہ نیازی صاحب آپ نے ویڈیو نیازمندی کا مظاہرہ کریں. انہوں نے ویڈیو اسٹیٹمنٹ ڈیلیڈ ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا گیا. اب ایک بفر تو کریٹ ہو گیا نا درمیان میں. اب لوگوں میں شک ہے کہ یہ بات درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو آپ نے خود اپنے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر لی. اب فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں جب عمران خان سے ملوں گا میں ان کو کنفرنٹ سے مراد یہ کہ جب وہ آمنا سامنا ہوگا اس میں تو میں ان کو اس بات پہ قائل کروں گا. میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. جب آپ کی ایک
لیگل کمیٹی موجود ہے, کور کمیٹی موجود ہے, پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے, اور وہاں پر اس معاملے کو کہ اس پہ کیا موقف لینا ہے عدالت کے سامنے, تو وہ انڈرٹیکنگ کے لیے موقف نہیں لیا گیا. تو یہ کہاں سے آئی؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ کوشچن موجود ہے, اور اسی واحد بنیاد کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ ڈائریکٹ کوئی چیز چل رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا ساتھ میں کیا ٹریجیکٹری چل رہی ہے. تحریک انصاف نے اٹینڈ نہیں کی, سلامتی کمیٹی کا اجلاس اٹینڈ نہیں کیا. اب سلامتی کمیٹی کا اجلاس اٹینڈ جب نہیں کیا تو اس کے بعد حکومت نے پیرول والی باتیں, ان کے اوپر ویڈیو لنک والی باتیں شروع کر دیں. اب اس میں آپ کو ایک چیز سنوا دیتا ہوں جو بڑی حیران کن ہے. ہم بھی تھوڑا سا چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف ہو رہی ہیں. جو حافظ احسان کھوکھر صاحب ہیں جی, وہ سخت نقاد عمران خان ان کی جماعت کے, وہ میرے ٹاک شو میں تھے. پہلے انہوں نے جو گفتگو کی کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے, عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, اور ان کی جماعت اور ان کو آن بورڈ کرنا. میں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں, دوبارہ بتائیں ذرا آپ یہ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے باقی لیڈرز کا نام بھی ساتھ میں لگا دیا. اور کل میرے شو میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے رضا ہارون موجود تھے. رضا ہارون کے میں جملے سنوا دیتا ہوں آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی قومی جماعت ہے پی ٹی آئی. وہ جو الفاظ ہیں یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے. سنیں ذرا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے, اسی پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا ہے جو پارلیمنٹ کا ہے, جہاں یہ بھی موجود ہے نا, اسی پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا ہے, منانا ہے, لے کر آنا ہے. یہ ہماری قومی جماعت ہے یار. خان صاحب کا نظریہ, ان کا ویژن, ان کی کوئی حل ہوگا نا ان کے پاس. الگ سے اے پی سی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عیسیٰ بھائی, لیکن الگ سے اے پی سی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس بیانیے کو دانستگی میں یا نہ, یعنی ہماری اپنی جماعت ہے, ہماری قومی جماعت ہے. عمران خان ایک لیڈر ہیں جن کا ویژن ہے, جن کی سوچ ہے, جن کا نظریہ ہے, وہ کوئی حل دیں گے, وہ کوئی بتائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے رہنما بات کر رہے ہیں جی, یہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بات کر رہا. اگر میں آپ کو انٹروڈیوس نہ کرواتا, آپ کو یہی لگتا کہ یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ڈائی ہارڈ سپورٹر بات کر رہا ہے کہ عمران خان کا ویژن ہے, عمران خان کا نظریہ ہے. وہ جناب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثالثی کا دے دیا بلاول کو وہ ہے. بیرسٹر عقیل ملک جو ہے وہ میرے شو میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں, اے پی سی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ساری چیزیں موو ہو رہی ہیں, ان ڈاٹس کو بہت سارے لوگ اب اس پہ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یار نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاں کہ یہ ممکنہ طور پہ یہ اچانک سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور لا محالہ وہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. بیانات باہر نہ آنے کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو شاید کچھ چل رہا ہے. بٹ دیٹ از ٹو بی سین. آج جو ملاقات, ابھی جب ہم گفتگو لوگ سن رہے ہیں, ہم تو ریکارڈ ارلی مارننگ کر رہے ہیں, لیکن جب یہ لوگ گفتگو سن رہے ہیں, اگر وہ ملاقات ہو جاتی ہے, اس ملاقات کی ڈیٹیلز اور اس کے آفٹر شاکس پہ یہ تھوڑی سی شکل نظر آ جائے گی کہ واقعی معاملہ اس طرف جا رہا ہے یا پھر سلمان اکرم راجہ صاحب غلط شاٹ کھیل گئے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.